अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खोई हुई सीटें जो हैं वो वापस आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये कमाल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, और इसका बराबर क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की अदलिया को, जिसने हक पर डाका डालने वालों का कला कमा कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खोई हुई सीटें वापस मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और साथ में कुछ दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। वो इस मामले में जो है वो बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके साथ मैं आज क्लियर करूंगा। ये कन्फ्यूजन फैलाया है आपके मीडिया ने, आपका मीडिया आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप कंफ्यूजन में हैं। दूसरी जानिब वारदातें डाली जा रही हैं मुसलसल, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बैठकर इस छोटे से चैनल पर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों का एक्सपोज कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह इसी तरह से एक्सपोज करता रहूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत होगी। आपने करना सिंपल है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को प्रेस कर देना है और इंशाअल्लाह हम मिलकर इनको एक्सपोज करेंगे। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों की। कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले चुकी है, कितनी मजीद ले सकती है और टोटल कितनी बनती हैं, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ये सारी चीज़ें मीडिया इस वक्त जो है वो हमें कंफ्यूज कर रहा है और मैं तो कोशिश करता हूं कि बजाय मीडिया की खबर सुनने के मैं खुद थोड़ी बहुत रिसर्च कर लूं और चीज़ें जान लूं, क्योंकि मीडिया मज़ीद कंफ्यूज करता है। आप भी इसी तरह कंफ्यूजन का शिकार हैं। तो दोस्तों, हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ये जो आज़ाद आज़ाद का राग आलापा जा रहा है मीडिया पर, और आपने हर चैनल पर देखा होगा इंडिपेंडेंट इतने, द फैक्ट इज दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही MNAs हैं और MPAs हैं। अब आप इनको कैंडिडेट्स नहीं कहेंगे, ये MPAs और MNAs हैं और ये इलेक्ट हो चुके हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही हैं। अगर नहीं है तो मैं उसका भी हल बता देता हूं, आगे होने क्या जा रहा है वो भी बता देता हूं। लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इस वक्त जो मीडिया बता रहा है उसके मुताबिक अगर उन फिगर्स पर हम जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 105 सीटें सिक्योर कर चुकी है। लेकिन मैं मीडिया पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मीडिया ने रात कुछ और मुझे दिखाया, सुबह जब मैंने उठ के 9 फरवरी की सुबह देखा तो मीडिया ने मुझे कुछ और दिखा दिया। इस वक्त भी आप देखिए तो मीडिया पर कहीं पर 99 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम हैं, कहीं पर 100 हैं तो कहीं पर 105 हैं। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें अदालतों में चैलेंज कर दी हैं उनकी तादाद है 24। मैं 24 बात कर रहा हूं। नेशनल असम्बली की सीटें और प्रोविंशियल असम्बली की इसके अलावा हैं। लेकिन टोटल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुल मिलाकर जिन सीटों पर धांधली हुई है वो कोई बनती हैं 84 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। फॉर्म 45 के तहत हमारी जो सीटें हैं वो 189 बन रही हैं। 105 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं। 84 पर धांधली की शिकायत हैं। 84 में से 24 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है और ये 24 वो है जो तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप यूं कह लीजिए कि चैलेंज करने की देर थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं। इनमें से एक ऐसी सीट है, वो है शुएब शाहीन की, और उस पर जो है वो दरखास्त ना सिर्फ हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है बल्कि एक्सेप्ट भी हो चुकी है। और दिन आ गया है इतवार का दिन गुजरे और फिर पीर के दिन देखें तो सही आप होता क्या है। ये एक एक करके सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेंगी। इनका प्रोसेस क्या होगा? इनका प्रोसेस ये होगा कि फॉर्म 45 जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि ये हमारे पास मौजूद है,
دوستو فارم 45 وہ ہوتا ہے جب آپ کا ووٹ آپ کاسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، تو کاؤنٹنگ کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے جس فارم پہ لکھا جاتا ہے اس فارم کو 45 کہا جاتا ہے، فارم 45۔ اور وہ فارم 45 جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو دیا جاتا ہے، جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے اس کے ایجنٹ کے سگنیچر کے ساتھ کہ بھائی یہ رزلٹ آیا ہے اور یہ رزلٹ اب ہم الیکشن کمیشن کو بھیج رہے ہیں، RO بھیجتا ہے، ریٹرننگ آفیسر جو ہے پریزائڈنگ آفیسر بھیجتا ہے ریٹرننگ آفیسر کو، ریٹرننگ آفیسر بھیجتا ہے الیکشن کمیشن کو، اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ فارم 47 جو ہے وہ جاری کرتا ہے، اور فارم 47 جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے فارم 45 کی بیس پہ کہ یہ 45 فارم ہے جو کہ وہاں سے آیا ہے اور یہ 47 فارم جو ہے یہ ہم ایشو کر رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے، اور ایک فارم جو ہے وہ اس وقت تک ایشو ہوا ہے، جسٹ 1 فارم، اور وہ ہے حلقہ NA 130 کا، نواز شریف صاحب کا۔ اور وہ فارم کیوں شائع کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی بڑی ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی باریک واردات ہے اور ایک مکمل کہانی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ سین ہے جناب کہ نواز شریف صاحب کا جو فارم وہ ایشو کیا گیا ہے وہ اس لیے ایشو کیا گیا ہے کہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ مارجن بہت زیادہ ہے، تقریباً 56,000 ووٹس کا مارجن ہے، اور وہ دکھایا گیا ہے اور وہ میڈیا کو اسپیشلی دیا گیا ہے کہ جی یہ فارم ہے، اس میں ہم نے اتنا ڈفرنس رکھ دیا ہے، اب اس پہ آپ کھیلو، آپ بولو کہ مارجن بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس پر اب نہ سوال اٹھ سکتا ہے، نہ یہ ڈسکس ہو سکتا ہے، نہ اس پر تنقید ہو سکتی ہے۔ اور جب اس پہ نہیں ہو سکتی اور اس کو عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کو نہیں کیا جا سکتا تو پھر کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بیسیکلی اس وجہ سے جو ہے یہ فارم جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا ہے، اس وقت پورے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے کل سے۔ لیکن اس میں بھی ایک تو جیسے خان صاحب کہتے ہیں، ایک تو یہ پڑھے لکھے کم ہے، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے حضور۔ اس میں بھی ان لوگوں نے ایک ٹیکنیکل غلطی کر دی ہے، غلطی یہ کی ہے کہ جو کل ڈالے گئے ووٹ ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور جو درست ثابت ہوئے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، یعنی جو ووٹ ڈالے گئے ہیں نا اور جو درست کنسیڈر ہوئے ہیں وہ ووٹ ٹوٹل ووٹوں سے زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کرشمہ ہوا ہے اور بڑا ایک چمتکار ہوا ہے، اور ایسے چمتکار جو ہیں یہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کچھ ایسی قوتیں ہیں، کچھ ایلینز ہیں کہ جو خلائی مخلوق ہے، جو کہ ایسے معجزے، ایسے کرشمے کرنے میں بڑی ایکسپرٹ ہے۔ سو انہوں نے اپنا کرشمہ دکھایا اور اٹ ہیپنڈ سکسیسفلی۔ اچھا جناب، اب سین جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو بھی نہیں مانا، اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ اب نواز شریف صاحب بھی چیلنج ہو چکے ہیں، اس کی ٹوٹل ایک الگ کہانی ہے، وہ کہانی میں آپ کو ایک الگ ویلاگ میں سمجھاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح سے باریکی سے واردات ڈالی اور کیا سین بنا۔ خیر، اب ایک تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جا چکی ہے جناب عدالتوں میں، اور عدالتوں سے وہ پوری پر امید ہے کہ عدالتوں سے یہ ہمیں سیٹیں مل جائیں گی۔ اس میں ہم بات کر رہے تھے پروسیس کی، تو پروسیس یہ ہے کہ جب فارم 45 اگر موجود ہے وچ از ویری آتھینٹک ڈاکومنٹ، تو اس ڈاکومنٹ کو دیکھتے ہوئے عدالتیں یہ فیصلہ کریں گی کہ پاکستان تحریک انصاف یا واٹ ایور کوئی بھی جماعت ہے، اینی ون، تو اس کے کینڈیڈیٹ کے پاس ہاں فارم 45 ہے، اگر ہے تو یہ سیٹ اس کی ہے، کیونکہ فرسٹ اور آتھینٹک ڈاکومنٹ فارم 45 ہوتا ہے۔ اگر یہ ہے ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر کے سگنیچر، پولنگ ایجنٹ کے سگنیچر کے ساتھ، تو یہ آتھینٹک ڈاکومنٹ ہے اور یہی فل اینڈ فائنل اور یہی مانا جائے گا، کیونکہ اس کی بیس پہ مرتب ہوتا ہے فارم 47۔ تو جب فارم 45 کچھ اور ہے، فارم 47 کچھ اور ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو انیشیل ڈاکومنٹ ہے اسی کو مانا جائے گا۔ اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو یہ ساری سیٹیں واپس مل جائیں گی۔ انیشلی یہ 24 سیٹس ہیں جو کہ چیلنج ہو چکی ہیں، اور فردر سیٹس جو ہیں، اور اگر 84 میں سے 24 نکالیں تو پھر بھی پیچھے 60 سیٹیں مزید بچتی ہیں۔ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اس کلیمنگ کہ دیٹ دے ہیو 45 فارم اور ساری سیٹوں کا ہے، اور یہ اس کو بھی چیلنج کریں گے۔ ایک سیٹ جب ملتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی۔ اس میں میڈیا یہاں پر کنفیوژن پھیلا رہا ہے، اور
کنفیوژن کا اور کوئی شکار ہو نہ ہو، میرے لاڈلے قائد شکار ہو چکے ہیں۔ میرے لاڈلے قائد کو لگا کہ یہ جو 84 سیٹس ہیں نا وہ میرے کھاتے میں آ جائیں گی، اور یہ ان میں سے مجھے حصہ مل گیا ہے کافی سارا۔ دوستو مزے کی ایک اور بات بتاؤں جس پر کوئی بات نہیں کر رہا، جس پوائنٹ کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا۔ اب یہ جو 84 سیٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ یہ ہماری سیٹس چھینی گئی ہیں، ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، اگر یہ جب ریٹرن ہوتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو تو پاکستان تحریک انصاف کی ہو جائیں گی 188 to 189۔ 189 سیٹس سیکیور کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو یہ آئیں گی کہاں سے؟ یہ باقی کی 84 سیٹس کہاں سے آئیں گی؟ یہ کہاں گئی؟ ذرا پتہ لگائیے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضور، یہ جو 60-70 سیٹیں میرے لاڈلے قائد سیکیور کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ کوئی 50 کے آس پاس میرے مفاہمت کے بادشاہ سیکیور کر کے بیٹھے ہیں، اور جناب ایم کیو ایم جو 14-15 سیٹیں سیکیور کر کے بیٹھی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں۔ یہ جب تحریک انصاف کو واپس ملیں گی تو ان کے پاس کیا بچے گا؟ یہ سوچا ہے کسی نے؟ یہ تو میرے لاڈلے قائد نے بھی نہیں سوچا تھا دوستو، یہ بات میرے لاڈلے قائد نے بھی نہیں سوچی تھی۔ اگر یہ سوچی ہوتی کہ یہ سیٹیں کل کو واپس ہو جانی ہیں تو کسی صورت جو ہے میرے لاڈلے قائد نہ تقریر کرتے نہ مٹھائی کھاتے۔ اب یہ کیمرے کے پیچھے میرے دوست بیٹھے ہیں، یہ مسکرا رہے ہیں کہ میرے لاڈلے قائد کے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا ہے، اور میرے لاڈلے قائد نے جلد بازی میں تقریر کر ڈالی ہے۔ اب آئی سمجھ؟ اور کوئی کنفیوژن کا شکار ہو نہ ہو، لیکن اس میڈیا نے میرے لاڈلے قائد کو اتنا کنفیوز کیا ہے اور اتنا خوش کیا ہے، ایویں ہی خوش کر دیا ہے جھوٹی من گھڑت خبریں سنا کے کہ میرے لاڈلے قائد نے جلد بازی میں تقریر بھی کر ڈالی، اور میرے لاڈلے قائد نے جلد بازی میں زرداری صاحب سے رابطہ بھی کر لیا کہ زرداری صاحب آئیں ہم مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں۔ جناب گورنمنٹ بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے جس کا اپنا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر امپلیمنٹیشن کس حد تک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال میرے لاڈلے قائد کے ارمانوں پر پانی پھر چکا ہے، غلط فہمی ہو چکی میرے لاڈلے قائد کو۔ اب مجھے امید ہے کہ میرے لاڈلے قائد کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور میرے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، جو میرے ویور ہیں، وہ بھی کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر مزید کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات مزید آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ کنفرم کچھ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو کمنٹ سیکشن از فار یو، اور وہاں پر کمنٹ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے تو سوال پوچھئے، اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور ہم نے مل کر جو ہے وہ ان وارداتیوں کو ایکسپوز کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔